अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और वीलॉग में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर खिदमत है। उरूज रज़ा सयामी मेरा नाम है और जर्नलिस्ट हूँ और जो भी शहर इक़्तिदार के बहुत चीदा मामलात होते हैं उनके ऊपर कभी कभी आपके साथ वैसे तो मैं इंटरेक्ट कर रही थी, लेकिन आजकल हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बातचीत करें। और उसी सिलसिले की एक कड़ी में आज हमने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं शाहिद मतला साहब, उनको हमने इनवाइट किया कि ज़रा रोशनी डालें शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ तो शुगर स्कैंडल बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लग गया है और स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरह के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं बड़े होशरुबा हैं। अपने ही कुछ लोग उसमें मुलव्विस हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ एक तगड़ा एक्शन लूँगा और मैं जितनी भी कार्रवाई मैं कर सका मैं करूँगा। एक तो ये हमारे सबसे बड़ा ये इस वक्त ये सवाल है कि कैसे निपटेंगे वज़ीर-ए-आज़म, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कैसे जाएंगे। और दूसरा जो हमारा सवाल होगा शाहिद मतला साहब से वो होगा ऑपरेशन सरबकफ 22वां मिलिट्री ऑपरेशन, अभी तक 21 हो चुके हैं और वो कितने कामयाब रहे और वहाँ पे जो लोग जब डिस्प्लेस हुए और उनके जो मसाइल थे आज तक वो भी चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो शाहिद मतला साहब, ओवर टू यू। इकोनॉमी चूँकि अब माशाल्लाह ब्लूम पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है और मैं तो हर रोज़ वो पढ़ भी रही होती हूँ, तो मुझे ये बताएं कि शुगर माफिया जो है ये तो अगर 72 का न्यूज़पेपर देखें तो उसमें भी हेडलाइंस शुगर माफिया की थी, तो ये कैसा माफिया कि ये रोज बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच रूज। देखिए, अगर हम रिकॉल करें तो प्रेसिडेंट अयूब खान की गवर्नमेंट जाने की एक बहुत बड़ी वजह शुगर स्कैंडल भी था कि आप देखें शुगर बैरन्स उस वक्त भी इतने ही पावरफुल थे, इतने ही इन्फ्लुएंशियल थे और ये कांस्टेंट है एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर कंट्री एज वेल एज फॉर पब्लिक बैसेस। आप देखें कि इट इज बीइंग प्रिडिक्टेड नाउ कि ये अक्टूबर तक ये रेट जो है वो 56 रुपीज पर केजी चला जाएगा। मैं आपको अगर थोड़ी सी कॉम्पोजिशन बता सकूं, अभी तक $300 बिलियन जो शुगर बैलेंस है वो आवाम की जेबों से निकलवा चुके हैं। इससे पहले इंटरेस्टिंगली जब ये सारा मामला हो रहा था, जब ये ईसीसी में जा रहा था और जब अप्रूवल के फेजेस में था, तो आई स्पोक टू राना तनवीर साहब, ही इज वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड चैप। तो मैंने उनको ये प्रपोज किया था और ये बातचीत चल रही थी कि शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाएगी एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिम कि डोंट डू दैट राना साहब, अदरवाइज यू विल बी ड्रैग्ड इनटू मीडिया एंड स्ट्रीट्स। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम इनसे ना एफिडेविट्स ले रहे हैं। तो मैंने कहा एफिडेविट्स इनसे जो मर्जी ले लें, आप जो मर्जी करते कराते रहें, ये हर दफा ऐसे ही करते हैं। तो वो इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने अप्रूवल दे दी। अब अप्रूवल देने के बाद एक्सपोर्ट कर दी, अब इंपोर्ट की जा रही है। देखिए ना, ये क्या तमाशा है। और ये मुसलसल रिपीट हो रही है ये प्रैक्टिस, और 100% इलिजिटिमेट प्रैक्टिस है, इलीगल प्रैक्टिस है। आप देखिए, इमरान खान साहब को हम बुरा भला कहते हैं, इस गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस या ओवरऑल गवर्नेंस इनकी बहुत बेहतर होती है। लेकिन अगर आप नंबर्स पे देखें, स्कैंडल्स पे देखें या अदरवाइज रिफॉर्म्स पे भी देखें, तो आईपीपीज की रिफॉर्म्स भी इमरान खान साहब के दौर में 2019 में शुरू हुई और फिर शुगर स्कैंडल भी जो सरफस हुआ और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर उसने प्रपोज किया। आप कभी वो रिपोर्ट पढ़ के देखिएगा रूज, आप सर पीट लेंगी कि उस रिपोर्ट में कैसे खतरनाक इंकशाफात हैं। यानी उसमें कौन सा क्राइम है जो नहीं कमिट हुआ है। अंडर इनवाइसिंग हुई हुई है, ओवर बिलिंग हुई हुई है, फ्रॉड हुआ है। उसमें आप देखिए कि मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं कि पेपर्स में अफगानिस्तान चीनी चली जाती है और पेपर्स में जाती है, एक्चुअली नहीं ट्रांसपोर्ट होती वहां पे, और फिर वो इंपोर्ट की सूरत में वापस भी आ जाती है, उसका बिल भी जनरेट हो जाता है, उस पर सब्सिडी भी ले ली जाती है। लेकिन वो शुगर जो है प्रैक्टिकली इन फिजिकल टर्म्स वो कहीं पर भी नहीं जाती, वो पाकिस्तान में ही मौजूद होती है। वो यही तो पेपर्स में अंदर बाहर जा रही है, पेपर्स में अंदर बाहर जा रही है। तो आप देखें कि जाने पे भी पैसे कमा रहे हैं, आने पे भी पैसे कमा रहे हैं। जब बाहर भेजने पे सब्सिडी गवर्नमेंट से ले रहे हैं और अगेन वापस लाने पर भी, चूंकि ये
واپس لانے پر بھی اگین ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا جو ابھی انہوں نے 1 لاکھ میٹرک ٹن کے میرا خیال ہے انہوں نے اپروول دی ہے کہ امپورٹ کی جائے. اب یہ دیکھیے یہ 3 مہینوں کے بعد آئے گی, 2 سے 3 مہینے کا ہوتا ہے شپنگ پیریڈ جو اکتوبر ہوتا ہے. تک جب جائے تو گی شو. اکتوبر تک جب آئے گی تو وہ اس وقت تک گنے کی پرائس اتنی لو چلی جائے گی, گنے کی پرائس لو ہو جائے گی کہ کسان جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ گنا بیچ رہا ہوگا. چونکہ شوگر بیرنز آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس تو ایکسیسو شوگر ہے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے گنے کی, تو وہ گنا فارغ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ 11-12 کے قریب کرائم سے جو بڑے ہینیس کرائم تھے جو ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی تھی عمران خان کے دور میں, تو یہ 2-3 چیزیں ابھی میں نے 2-3 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو. شوگر بیرنز 2010 سے اسٹے آرڈرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا خیال ہے عمران خان کے دور میں ہی 2021 میں سی سی پی نے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا. آپ دیکھیے 2010 میں یہ اسٹے آرڈرز لے کے بیٹھے ہوئے, ریسٹریننگ آرڈرز لے کے بیٹھے ہوئے سی سی پی کے اگینسٹ, اور 11 سال سی سی پی نے بھی ان سے اسٹے آرڈرز ویکیٹ نہیں کروائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. اچھا پھر ایک اور فردر میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان میں سب سے اوور ایکسیسو لیجسلیٹو جو انڈسٹری ہے وہ شوگر انڈسٹری ہے. یعنی اس کو اتنی زیادہ پروٹیکشن ہے کہ ایک خاص طرح کا کرائیٹیریا ہے آئی کہ پی میں اور اور آپ شوگر انڈسٹری, میں میں پیپیز اور شوگر انڈسٹری ہیں یہ ایک ہی گروپ. وہاں پہ بھی یہی لوگ موجود ہیں, شوگر انڈسٹریز میں بھی یہی لوگ موجود ہیں. اسکینڈلز میں وہاں پہ بھی انہی کے نام ہے اور یہاں پر بھی انہی کے نام ہے. تو جناب ابھی ہم لوگ اس ٹاپک کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور میں ریکویسٹ کروں گی شاید مطلب صاحب سے کہ اپنا جو کمنٹ ہے اس کے اوپر فائنل ایک کمنٹ کر کے شوگر مافیا کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ جو ملٹری آپریشن باجوڑ میں ہونے جا رہا ہے, 22واں ملٹری آپریشن ہے, اس سے پہلے 21 ہو چکے ہیں, تو کیا وہ کہیں گے اس پر کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا؟ کیونکہ لوگوں کی مصیبتیں جو ہیں وہ ہر دوسرے سال بڑھتی جاتی ہیں اور ابھی بھی بہت بڑھے ہیں. جی اوور ٹو یو مطلع صاحب. اچھا دیکھیے روچ, اس سے پہلے بھی 20 سے زائد آپریشنز ہو چکے ہیں اسی علاقے میں, اسی ایریے میں ہو چکے ہیں. شاید ہماری جو پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی ہے اوور دی ٹائم, اوور دی ایئرس. کبھی ہم ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیبل پہ ان کو بٹھا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بہت متعدد 2 درجن کے قریب ہم نے آپریشنز کیے ہیں. ابھی والا جو سینیریو ہے, چونکہ آپریشن ضرب ازد میں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے, مقامی لوگوں کو, کہ ان کے گھر باہر چلے گئے, اور انٹرنلی جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے ان کو اس طرح سے سیٹل نہیں کیا جا سکا. وہ آج بھی کہیں نہ کہیں کیمپس میں موجود ہیں, یا ان میں سے بہت سارے کیمپس میں موجود ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پلاننگ کے ساتھ چیزیں نہیں کی گئی تھی, اور جس کی وجہ سے ان کا گھر چلا گیا, ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی چلی گئی, ان کا نقصان ہوا, ان کے مال مویشی کا نقصان ہوا, اور ادروائز بھی اپنے گھروں سے محروم ہو گئے. تو ابھی بھی اسی طرح کی عدم نہ صرف دلچسپی ہے بلکہ عدم اعتماد ہے ریاست پر بھی, حکومت پر بھی. تو کوئی بھی آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ عوام کی حمایت نہیں حاصل کرتے, یا عوام کی منشا اس میں شامل نہیں ہوتی, یا عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو یہ آپ کو انشور کرنا ہوگا ریاست کو, ریاستی اداروں کو, پروونشل گورنمنٹ کو, کہ وہ عوام کی مرضی کے مطابق چیزیں کریں, ان کو کنونس کریں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ان دی لانگر رن کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے, اور پھر شارٹ رن میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا اس کیس میں, ابھی کے آج کے کیس میں, پروونشل گورنمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ متفق نہیں ہے. پولیٹیکل عدم استحکام بھی ہے, پھر اداروں کے درمیان وہ اس طرح سے سپورٹ موجود نہیں ہے, اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن بھی مسنگ ہے. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو شاید خدا نہ خواستہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے,
تو اس کا بہتر طریقہ، میں تو ان کی جو علی مین گنڈا پور کی تجویز ہے کہ اس پہ ایک ایکسٹینسو کمپریہنسو ڈائلاگ ہو، جرگہ ہو، اور اس کے بعد چیزوں کو فائنل کیا جائے۔ بہت زیادہ اس پورے ایریے میں ابھی عدم اعتماد ہے، ریاستی اداروں کے حوالے سے بھی اور ریاست کے حوالے سے بھی، پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی۔ ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ انیبلٹی نظر آتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی بھی، کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی۔ فاٹا کا مرجر ہوا بھی تو بہت سارے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جا سکے، اسکولز نہیں بن سکے، کالجز نہیں بن سکے، انفراسٹرکچر پہ وہ اس طرح سے کام نہیں ہو سکا۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی دہشت گردی بڑھتی ہے کسی بھی جگہ پہ، جرائم کہیں پر بھی بڑھتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ غربت ہوتی ہے۔ غربت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع اچھے دے دیں گے، اگر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے ان کے روزگار کے حوالے سے، تو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی فکر کرتے ہیں۔ تو وہ فیکٹر یہاں پہ موٹیویشن کا یہاں مسنگ ہے۔ تو اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب 3-4 چیزیں ہیں، جرگہ کے تھرو ہونا چاہیے، پروونشل گورنمنٹ اور جو مختلف ادارے ہیں وہ وفاق کے انڈر آتے ہیں یا صوبائی حکومتوں کے انڈر آتے ہیں، ان کو بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، آن بورڈ ہونا چاہیے، اور عوام کی مرضی منشا شامل ہونی چاہیے، عوام کی حمایت حاصل ہونی چاہیے نئے آپریشن کو۔ یہ میرا خیال ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ عوام اگر آپریشن کو سپورٹ کرے گی تو اس میں کامیابی ملے گی، ورنہ خدا نہ خواستہ اس میں آپریشن تو شاید کامیاب ہو جائے لیکن اس میں نقصان شاید زیادہ ہو جائے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہمیں لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے کس طرح سے افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹیک اپ کرنا ہے، کیا بالکل، بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا وزیر خارجہ بھی وہاں ہو کے آئے ہیں، وزیر داخلہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں زبانی کلامی تو ہر دفعہ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سینچریز جو ٹیررسٹ کی ہیں، ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں یوز ہوں گی، افغان سوائل نہیں یوز ہوگی، لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، میرا خیال ہے ان کو ٹیک کیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد مطلع صاحب، اور آپ کا جو آؤٹ پٹ تھا، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہم نے آج رکھ دیا عوام کے سامنے۔ چلیے، اور میرا میرا اپنا بھی ایک اس وضاحت میں ہو گیا، ان پٹ ہے کیا کہ کریے۔ کوئی بھی جو ہوتا ہے ملٹری آپریشن، وہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ عوام اور فوج دونوں کا کانسینٹ شامل نہ ہو، اور عوام جو ہے وہ سپورٹ نہ کر رہی ہو اس ملٹری آپریشن کو۔ کیونکہ اسی عوام نے اور اسی خطے کی عوام نے بہت سارے ڈسپلیسمنٹس جو ہیں آلریڈی دیکھی ہیں، ڈیزاسٹرس دیکھی ہیں، وار آن ٹیرر دیکھی ہے، تو ان کے نہ آج تک کاروبار جم سکے، نہ ان کے جو روزگار ہیں وہ قائم رہ سکے، تو وہ جاری نہیں رہتے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کا انصاف کے اوپر سے اعتماد جو ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، جو کہ ابھی نظر بھی آ رہا ہے آج کل۔ آپریشن کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، یا پھر اس میں جو باجوڑ کی عوام ہے اور کے پی کے کی عوام ہے یا اس کی حکومت ہے، کیا ان کو بھی ان کی مرضی کو بھی شامل کیا جاتا ہے، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، یا پھر انہوں نے ایک جو آپشن ابھی دیا ہے جرگے کا کہ ایک گرینڈ جو جرگہ الائنس ہے اس کو بٹھایا جائے اور ان کے تحت تمام مشر جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس جرگے کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے کہ آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تک جو عوام ہے وہ اس آپریشن کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہے، اداروں کو سوچنا ہوگا۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور صحافی کے ساتھ، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے عروج رضا سیامی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔